बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह का असल नाम बाज़बान सरबानी यश्कर और बाज़बान अरबी अब्दुल गफ्फार, अब्दुल मलिक और अब्दुल आला था। बारिवायत जवेरी आपका नाम शकर था। रौज़तुस सफ़ा में आपका नाम साकिन, साकिब और सकब मरकूम है। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आपका नाम सकन था। आपका लक़ब शेखुल अंबिया, शेखुल मुरसलीन और नजीउल्लाह था। आप वो पहले नबी और रसूल हैं जिनको उलुल अज़्म होने का शर्फ नसीब हुआ। अल्लामा मजलिसी बहवाला हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत नूह को नूह इसलिए कहा गया है कि उन्होंने ने अपनी और अपने कौम पर 500 साल तक गिरिया किया था। इस नोही की वजह से इनका नाम नूह करार पाया गया। हयातुल कुलूब जिल्द अव्वल सफ़ा 64। खुदा ने भी इनको लफ्ज़ नूही से याद फरमाया है। हज़रत नूह का रंग गंदमी, चेहरा सबुक, सर बड़ा था और इनकी आंखें बड़ी, पिंडलियां पतली, रानें मोटी, नाक बड़ी और दाढ़ी घनी और लंबी थी। वो बुलंद कामत, तनोमंद और गुस्सावर थे। आप कूफा में रहते थे, निजारी का पेशा करते थे। तवीलुल उम्र होने के बावजूद आपके बाल सफ़ेद नहीं हुए थे और आपकी कुव्वत कम नहीं हुई थी और आपके दांत कमज़ोर नहीं हुए थे। आपकी कद की दराजी 360 हाथ थी। अल्लामा मजलिसी का बयान है कि आप कूफे की जानिब अरबी में रहा करते थे। सैयद इब्न ताउस फरमाते हैं कि आप बालों का लिबास पहनते थे और पहाड़ों में रहते और घास पात पर गुजर औकात करते थे। हज़रत नूह की बासत। मुर्रिखीन का इत्तफाक है कि हज़रत नूह औलाद काबिल पर मबूस हुए थे और उन्होंने इन लोगों को राह रास्त पर लाने की पूरी सही की थी, लेकिन वो लोग राह रास्त पर ना आए। आपकी तबलीग का जिन लोगों पर असर हुआ, इनकी तादाद 80 से ज्यादा ना हो सकी। लेकिन इस अम्र में इख्तलाफ है कि बासत के वक्त आपकी उम्र क्या थी और कितने साल की उम्र में आप मबूस बारिसालत हुए। एक रिवायत में है कि आप 250 साल की उम्र में मबूस हुए थे, एक रिवायत में 400 साल मरवी है, एक रिवायत में 460 है। मौरख तबरी का बयान है कि हज़रत नूह 50 साल की उम्र में मबूस हुए और 950 साल उन्होंने तबलीग की। जो कि आप काबिल की औलादों पर मबूस हुए थे, जो इब्तिदा ही से गुमराह, सरकश, आतिश परस्त, बुत परस्त, जनाकार, जराइम पेशा और नाफरमान थी। इसलिए आपकी तबलीग की कोशिशों का कोई खास नतीजा बरामद ना हुआ और आपके मोतकदीन की तादाद 80 से ज्यादा ना हो सकी। आप पर कोई सहीफा नाजिल नहीं हुआ। किबले नबूवत भी आप अपने बाप दादा के मजहब पर थे और इंतहाई इबादत गुजार, मुत्तकी, परहेजगार, मोहिद और खुदा परस्त थे। अपने कौम की इज़्ज़त एहसानियों से परेशान होकर आपने इनसे अलहदगी इख्तियार कर ली थी और कूफे की गरबी सिमत फरात के किनारे एक गैर आबाद मकाम पर रहते थे और वहीं हम वक्त खुदा की इबादत में मसरूफ रहते थे। अल्लामा मजलिसी बहवाला सैयद इब्न ताउस तहरीर फरमाते हैं कि जब आपकी उम्र का एक तवील हिस्सा गुजर गया तो आपके पास जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए कहने लगे, ए नूह, तुम गोशे नशीन क्यों हो? बाहर निकलो और भटकी हुई कौम को राह रास्त पर लाने की कोशिश करो। हजरत नूह ने फरमाया कि ये कौम बड़ी नापकार है, न मुझे पहचानती है और न मेरी तरफ रुख करती है, मैं इनकी क्या तबलीग कर सकता हूँ। हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि अगर ये नरमी से तुम्हारे काबू में नहीं आते तो ना आए, आप इनसे जिहाद करें। हजरत नूह ने फरमाया कि मैं इनसे जिहाद क्यों कर सकता हूँ, जबकि मैं इनके मुकाबले में ताको तवानाई नहीं रखता। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इन सरकशों को मालूम हो जाए कि मैं इनके दीन पर नहीं हूँ तो ये मुझे हलाक ही कर छोड़ेंगे। हजरत जिब्राइल ने फरमाया, अच्छा, अगर तुम्हें ताकत अता कर दी जाए तो इनसे जिहाद करोगे? हजरत नूह ने फरमाया कि बेशक करूंगा। इसके बाद हजरत नूह ने पूछा कि तुम कौन हो? हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि ए नूह, घबराओ नहीं, मैं खुदा का फर्ज सतादा हूँ, तुमसे पहले आदम और इदरीस पर आ चुका हूँ। खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और सलाम के बाद कहा है कि मैंने तुमको नबूवत अता की है। अब तुम तबलीग के लिए मैदान में निकल आओ। फरीज़ा तबलीग की अदायगी में पूरी तवज्जो से कोशिश करो। सब्र, शक्बाई, यकीन और इत्मीनान के साथ काम शुरू कर दो। ए नूह, इसने ये भी कहा है कि तुम अमूरा दुख्तर ज़मरान इब्ने इदरीस से निकाह का कस्द कर लो। ये वो औरत है जो तुम पर सबसे पहले ईमान लाएगी और इसके ईमान लाने से तुम्हारी नबूवत को तक़वियत पहुंचेगी। ये सुनकर हजरत नूह ने कमर हिम्मत बांध ली
اور وہ عاشورہ کے دن ایک ایسا سفید عصا لیے ہوئے میدان میں نکل پڑے جو انہیں قوم کے دلوں کی باتوں سے آگاہ کیا کرتا تھا۔ حضرت نوح جب تبلیغ کے ارادے سے آبادی میں پہنچے تو دیکھا کہ 70,000 آدمی عید کے سلسلے میں ایک جگہ جمع ہو کر بتوں کی پرستش میں مشغول ہیں۔ حضرت نوح نے بلند آواز سے فرمایا لا الہ الا اللہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا حوالہ دے کر اپنی بات منوانے کی کوشش کی، اور کہا کہ یہ سب حضرات اس امر کی گواہی دیں گے کہ میں تم سے خدائے واحد کی اطاعت کا اقرار لینے کے لیے تم تک آیا ہوں۔ یہ سن کر سرکشوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب کے سب لرزنے لگے اور ان کے آتش کدے ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سرکشوں کو چڑ آ گئی، وہ بڑے غصے سے کہنے لگے یہ کون آ گیا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے؟ حضرت نوح نے فرمایا کہ میں آ گیا ہوں، میرا نام نوح ہے، میں خدا کا فرستادہ ہوں، نبی اور رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہوں، تم ہوش میں آ جاؤ اور میری بات مان لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ حضرت نوح کی آواز جیسے ہی امورہ بنت زمران کے کانوں تک پہنچی وہ فوراً ایمان لے آئی۔ اس کا ایمان لانا تھا کہ ساری قوم میں ہلچل مچ گئی۔ یہ دیکھ کر اس کا باپ آپے سے باہر ہو گیا اور بڑے غصے سے بولا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو نوح کی ایک آواز پر مسلمان ہو گئی ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ اگر بادشاہ کو تیری اس حرکت کی اطلاع پہنچ گئی تو قتل کر دی جائے گی۔ امورہ نے کہا اے میرے پدر، آپ کی عقل کو کیا ہو گیا ہے اور آپ کا علم و فضل کہاں چلا گیا ہے؟ آپ اس پر غور کیوں نہیں کرتے کہ ایک تنہا شخص جس کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے وہ کیوں کر اتنے عظیم مجمع میں آ کر صدائے توحید بلند کرتا ہے اور سب کو لرزا دیتا ہے؟ آخر یہ کس کے بلبوتے پہ آیا ہوگا؟ میرے باپ، آپ فکر و تدبر سے کام لیں اور یقین کر لیں کہ نوح کو یقیناً خدا نے بھیجا ہے اور وہ حتماً و لازماً خدا کے نبی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ امورہ کے باپ نے اسے سخت و سست الفاظ کہے اور اسے ایک کمرے میں بند کر کے اس کا آب و دانہ بند کر دیا۔ یہ اسی کمرے میں یا قید خانے میں بند پڑی رہی یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ جب سال کے بعد اس قید خانے سے نکالا گیا تو دیکھا کہ ان کی پیشانی پر نور چمک رہا ہے اور وہ نہایت اچھی حالت میں ہیں۔ یہ حال دیکھ کر ان لوگوں کو سخت تعجب ہوا۔ پھر ان سے پوچھا کہ قید خانے میں 1 سال تک بے آب و دانہ کیوں کر گزر کیا اور کھانے پینے کا کہاں سے بندوبست ہوا؟ تو انہوں نے کہا قید میں جب میں بھوک سے مرنے لگی تو میں نے نوح کے پروردگار سے درخواست کی کہ مجھے وہ آب و دانہ عنایت کیا جائے۔ چنانچہ ہوتا یہ رہا کہ نوح باعجاز آب و دانہ خود لے کر آتے تھے اور مجھے زندان میں کھلا پلا جاتے تھے، اس لیے میں تنومند اور تندرست ہوں۔ اس کے بعد حالات روز بروز بدلتے رہے، یہاں تک کہ حضرت نوح کی شادی اسی امورہ سے ہو گئی اور اسی کے باطن سے سام بن نوح پیدا ہوئے۔ علامہ مجلسی آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں کہ نوح کی 2 بیویاں تھیں، ایک امورہ اور ایک رابعہ۔ اول ذکر مسلمہ تھی اور آخر ذکر کافرہ تھی جو طوفان میں غرق ہو گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس زن مسلمہ کا نام ہکل اور زن کافرہ کا نام وائلہ یا واغلہ تھا۔ ایک روایت کے بنا پر اسی عورت سے حام، یافس اور کنان نامی اولاد پیدا ہوئی تھی۔ حادث البی میں ہے کہ طوفان سے 78 سال پہلے جناب سام پیدا ہوئے تھے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت نوح بعثت کے بعد سے ہم وقت تبلیغ میں مصروف رہتے تھے اور اس مقصد کے لیے نہ دن دیکھتے تھے اور نہ رات کی پرواہ کرتے تھے۔ انہیں جب کسی جگہ مجمع نظر آتا تھا اس میں ڈر آتے تھے اور ایسا بھی کرتے تھے کہ رات میں دروازہ کھٹکھٹا کر کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، تم لوگ اس امر کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح کی تبلیغ کے رد عمل میں لوگ انہیں دیوانہ کہتے تھے اور انہیں گالیاں دیتے تھے، اس پر اس قدر پتھر مارتے تھے کہ وہ اکثر پتھروں میں بند ہو جاتے تھے اور رات کو جبرائیل آ کر اپنے پروں کے ذریعے سے انہیں باہر نکالتے تھے اور پروں کو ان پر پھیر کر تندرست کرتے تھے۔ پھر جب صبح ہوتی تھی اور پھر ان کے پاس پہنچ کر تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کو ڈنڈوں سے مار مار کر اپنے خیال میں ہلاک کر کے ٹاٹ میں لپیٹ کر ان کے گھر میں ڈال آتے تھے اور خداوند عالم ان کو پھر تندرست کر دیتا تھا اور وہ صبح کو پھر ان کے پاس پہنچ کر تبلیغ کرتے تھے۔ اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کے ہمراہ لے جا کر نوح کو دکھلاتے تھے اور وصیتیں کرتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے، بکواس کیا کرتا ہے،
اس کی بات نہ تم کبھی ماننا اور نہ اپنی اولاد کو ماننے دینا، اور سنو تم اپنی اولاد کو بھی وصیت کر دینا کہ وہ اپنی اولاد کو وصیت کرے کہ کوئی اس کی بات نہ مانے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص مسمی بن قصی اپنے ایک فرزند کو لے کر حضرت نوح کے پاس پہنچا اور اپنے خاندانی دستور کے مطابق اسے ہدایت کرنے لگا کہ یہ دیوانہ ہے، اس سے ہوشیار رہنا اور اس کی بات کبھی قبول نہ کرنا۔ یہ سن کر اس کے بیٹے نے باپ کے ہاتھ سے ڈنڈا لے کر حضرت نوح کے سر مبارک پر اس زور سے مارا کہ سر شگافتہ ہو گیا۔ بالآخر حضرت نوح نے عاجز آ کر دستے دعا بارگاہ خداوندی میں بلند کیے اور عرض کی، خداوندا، اگر تجھے اپنے اس ناہنجار مخلوق سے بہت ہی زیادہ پیار ہے تو یا تو انہیں ہدایت فرما یا مجھے صبر کی توفیق عطا کر، کیونکہ اب میرا جام صبر لبریز ہو گیا ہے، یا پھر مجھے یہ بتا دے کہ ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی نسل سے مسلم پیدا ہوگا تاکہ میں اس کے رد عمل میں کوئی اور درخواست کروں۔ حضرت نوح کی اس استدعا اور گزارش پر خداوند عالم نے فرمایا کہ اے نوح، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی نسل میں مسلمان کا پیدا ہونا بہت مشکل ہے، اب تم اس کے رد عمل میں جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، میں تمہاری سنوں گا۔ یہ سن کر حضرت نوح نے ہاتھ بلند کر دیے اور کہا، اے خدایا، ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ، اور اے میرے مالک، ایک عالمگیر طوفان آب رونما کر دے کہ یہ سب ہلاک ہو جائیں، کیونکہ نہ یہ مسلمان ہوتے ہیں اور نہ کسی کو مسلمان ہونے دیتے ہیں، ان کے وجود سے تیرا دین کبھی فروغ نہیں پا سکے گا۔ اللہ کے عالم نے حضرت نوح کی دعا قبول کی اور فرمایا کہ اچھا، اب طوفان کا انتظام کر دیا جائے گا اور انہیں ہلاک کر کے نئی قوم پیدا کی جائے گی۔ کشتی کی تیاری کا حکم۔ روایتوں میں ہے کہ جبرائیل آسمان سے کچھ درختوں کے پودے لے کر آئے جنہیں حضرت نوح نے لگایا اور ان کی دیکھ بھال اور آبیاری کی، اور جب 40 سال میں درخت ہوئے تو انہیں کاٹ کر یکجا کیا گیا، اور 120 برس میں یہی عمل 3 بار دہرایا گیا کہ حضرت نوح ان درختوں کے بیج بوتے رہے اور تیاری پر 40 برس کے بعد انہیں کاٹتے رہے۔ آخرکار خدا کا یہ حکم ہوا کہ اے نوح، ان درختوں سے 1,24,000 تختے تیار کراؤ۔ پھر اس حکم ربانی پر حضرت نوح عمل پیرا ہوئے اور تقریباً نصف صدی کی محنت اور جانفشانی کے بعد جب تختوں کی تعداد مکمل ہو گئی تو پھر حکم ہوا کہ ان تختوں پر تمام انبیاء کے نام کندہ کر دیے جائیں۔ یہ کام حضرت جبرائیل کی مدد سے شروع ہوا اور انبیاء کے اسماء گرامی مرتسم کیے جانے لگے، لیکن دوسرے دن حضرت نوح نے دیکھا کہ پہلے دن جو نام تختوں پر کندہ کیے گئے تھے وہ محو ہو چکے تھے۔ وہ حیران و پریشان ہوئے اور دوبارہ پھر ان ناموں کو کندہ کیا، تیسرے دن پھر وہ مٹ گئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت نوح سخت متفکر تھے کہ وحی آئی، اے نوح، تمام انبیاء کے ناموں کو مرتسم کرنے کا آغاز میرے نام سے کرو اور میرے حبیب کے نام پر ختم کرو۔ چنانچہ اس غیبی تعلیم کی روشنی میں جناب نوح نے ابتدا کی، اور جب تمام انبیاء کے اسماء تختوں پر مرتسم ہو چکے تو آسمان سے ایک ندا آئی کہ اب کشتی کا آغاز کرو۔ کشتی کے تمام تختے جوڑ دیے گئے، لیکن آخر میں 4 تختوں کی جگہ پھر بھی رہ گئی۔ جناب نوح نے جبرائیل سے پوچھا کہ ان 4 تختوں پر کیا لکھوں؟ جبرائیل نے فرمایا کہ انبیاء کے ان تمام اسماء کے ساتھ جب تک علی، فاطمہ، حسن، حسین کا اسم مبارک شامل نہ ہوگا اس وقت تک کشتی کی تکمیل ناممکن ہے، کیونکہ تمام اسماء مبارکہ میں خدا اور اس کے حبیب کے ناموں کے علاوہ یہی 4 نام ایسے ہیں جو اس کشتی کو جملہ آفات و عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور انہی ناموں کی برکت سے پیغمبروں کو عظمت بخشی گئی ہے۔ جناب نوح نے بڑے احترام سے تختوں پر ان ناموں کو بھی مرتسم کیا، اور جب 4 تختے کشتی میں لگ گئے تو پروردگار نے فرمایا کہ اے نوح، اب تمہاری کشتی مکمل ہو گئی۔ علامہ مجلسی کا بیان ہے کہ تختوں کی تراش کاری اور کشتی کی تیاری میں کافی آدمیوں کی ضرورت تھی، چنانچہ اس کے لیے حضرت نوح نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پالنے والے، مجھے کچھ مددگار مہیا کر۔ حکم ہوا کہ اے نوح، یہ اعلان کرا دو کہ جو شخص میرے کام میں مدد کرے گا اس کے لیے میرا پروردگار لکڑی کا برادہ سونے اور چاندی کے زروں میں تبدیل کر دے گا۔ اس اعلان کے بعد لالچ میں کچھ لوگ آنے لگے اور کشتی خدا کی نگرانی میں جبرائیل کی ہدایت کے مطابق تیار ہونا شروع ہو گئی۔ علامہ جزائری بحوالہ کتاب الخراج میں تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت نوح کشتی کی تیاری میں مصروف ہوئے تو جبرائیل نے انہیں کیلیں مہیا کی جن کی مجموعی تعداد 1,29,000 تھی۔
حضرت نوح جبرائیل کی ہدایت کے مطابق ان کیلوں کو کشتی کے تختوں میں پیوست کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آخری 5 کیلیں رہ گئیں اور نوح ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو وہ نورانی ہو گئی اور ان سے شعائیں پھوٹنے لگی۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت نوح حیران ہوئے تو جبرائیل نے فرمایا، ان کیلوں سے پنجتن کا نام وابستہ ہے، یعنی یہ کیلیں محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے ناموں سے منسوب ہیں، لہٰذا اے نوح پہلی کیل کو کشتی کے داہنی طرف، دوسری کو بائیں طرف، تیسری کو درمیان میں، چوتھی کو بائیں طرف والی کیل کے نیچے اور پانچویں کو داہنی طرف والی کیل کے نیچے ٹھوک دو۔ حضرت نوح نے ایسا ہی کیا، لیکن جب آخری کیل لگانے لگے تو انہیں اس تختے پر خون کی تری نظر آئی۔ انہوں نے گھبرا کے جبرائیل سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل نے واقعے کی تفصیل بتائی، جس پر وہ بہت روئے اور قاتلان حسین پر لعنت کی۔ قصص الانبیاء والمرسلین صفحہ 94، حیات القلوب جلد 2 صفحہ 67، عجائب القصص۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس کشتی کی تیاری میں 250 سال لگے۔ اس کشتی کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی میں محققین کی درمیان اختلاف ہے۔ یعقوبی نے 300 ہاتھ لمبائی اور 50 ہاتھ چوڑائی تحریر کی ہے۔ علامہ مجلسی کا کہنا ہے کہ لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 230 ہاتھ اور اونچائی 33 ہاتھ تھی۔ طبری نے 1200 گز لمبائی اور 60 گز چوڑائی تحریر کی ہے۔ عجب القصائص میں 333 گز لمبائی اور 66 گز چوڑائی بتائی گئی ہے، لیکن یہ درست اس لیے نہیں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ کشتی کی لمبائی 1200 ہاتھ، چوڑائی 800 ہاتھ اور اونچائی 80 ہاتھ تھی۔ حضرت عیسیٰ کے عہد میں ان کے حوارین نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کسی ایسے شخص کو زندہ کر دیں جو طوفان نوح کا حال بیان کر سکے۔ حضرت عیسیٰ نے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور کعب بن سام بن نوح کی روح کو اس میں سمو کر اس سے طوفان نوح کا واقعہ دریافت کیا۔ حضرت عیسیٰ نے کشتی کی لمبائی پوچھی تو اس نے بتایا کہ 1200 ہاتھ لمبی تھی اور اس پر سرپوش بھی تھا تاکہ اس میں سوار ہونے والا بارش سے محفوظ رہ سکے۔ حضرت نوح نے جب درخت خرما کی کاشت کی تھی اور لوگوں سے کہا تھا کہ طوفان آئے گا اور ساری دنیا غرق ہو جائے گی، تو لوگوں نے تمسخر سے کہا تھا کہ اس شخص کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ پھر جب درخت تیار ہوئے اور عرصے تک تختے خشک ہوتے رہے، اس کے بعد کشتی تیار ہونے لگی تو ان کے تمسخر کو اور بھی فروغ حاصل ہو گیا۔ کہنے لگے، اسے دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، پانی کا نام و نشان نہیں اور اتنی بڑی کشتی تیار ہو رہی ہے۔ حضرت نوح ان سے کہتے تھے، مذاق نہ کرو اور ایمان لاؤ ورنہ اپنے تمرود و سرکشی کا مزہ چکھ لو گے۔ طوفان آئے گا اور سب کے سب ڈوب جائیں گے، مگر کوئی آپ کی بات پر کان نہیں دھرتا تھا اور آپ کے ارشاد کو بکواس سے زیادہ وقت نہ دیتا تھا۔ بالآخر وہ وقت آ ہی گیا جس کا ذکر حضرت نوح کیا کرتے تھے۔ طوفان نوح۔ علماء اور مورخین نے طوفان کے جو واقعات بیان کیے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح کی بیوی کوفے میں اس آہنی تندور میں روٹیاں تیار کر رہی تھیں جو حضرت آدم کی بیوی حوا کی ملکیت میں کبھی تھا۔ چند عورتیں بھی وہاں موجود تھیں جو کشتی اور طوفان کا تذکرہ کر کے حضرت نوح کا مذاق اڑا رہی تھیں کہ اچانک تنور کے اندر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور زمین کے سینے سے پانی کا ایک دھارا ابل پڑا۔ جو عورتیں مذاق اڑا رہی تھیں وہ یہ کہتی ہوئی بھاگیں کہ نوح نے جس عذاب کی خبر دی تھی وہ نازل ہو گیا۔ نوح کی بیوی روٹیاں چھوڑ کر حضرت نوح کی طرف بھاگی اور ان سے سارا حال بیان کیا۔ وہ بھی دوڑتے ہوئے تنور کے پاس آئے اور اس خیال سے کہ اپنے اہل و عیال کو محفوظ کر لیں، انہوں نے تنور کا دہانہ ایک بڑے پتھر سے ڈھک دیا اور حکم الہی کا انتظار کرنے لگے۔ فوراً حکم ہوا کہ اے نوح، جس قدر جلد ممکن ہو سکے اپنے اہل و عیال اور با ایمان لوگوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اپنے ہمراہ جملہ مخلوقات کا ایک ایک جوڑا بھی لے لو۔ نوح نے کہا، اے پالنے والے، اس عجلت میں دنیا بھر کے جانوروں اور پرندوں کو کیسے جمع کروں؟ ارشاد ہوا کہ میرے حکم سے وہ خود تمہارے پاس پہنچ رہے ہیں۔ چنانچہ دنیا بھر کی مخلوق ایک ہوا کے جھونکے سے حضرت نوح تک پہنچ گئی۔ انہوں نے سب کو اس طرح سوار کیا کہ کشتی کے نچلے حصے میں درندوں، پرندوں اور دیگر چوپایوں کو رکھا، درمیانی حصے میں خوردنی اشیاء اور دیگر ضروریات کا سامان رکھا اور بالائی حصے میں اپنے اہل و عیال
اور دیگر با ایمان لوگوں کی ایک مختصر سی جماعت کو ٹھہرایا۔ ایک روایت میں ہے کہ پرندوں کو درمیانی حصے میں ٹھہرایا۔ جانوروں میں چیونٹی چونکہ سب سے چھوٹی اور اس کے پامال ہو جانے کا اندیشہ تھا، اس لیے اس کو بالائی حصے میں رکھا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ کشتی میں جب سب جانوروں اور پرندوں کو سوار کیا جانے لگا تو تیتر سب سے پہلے سوار ہوا۔ علامہ اسماعیل سبزواری کا کہنا ہے کہ تیتر چونکہ محب اہل بیت ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے اسی کو سوار کرایا۔ جملہ مورخین اور محدثین کا بیان ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ حضرت نوح نے کشتی میں لوگوں کو سوار کرتے وقت اپنے فرزندوں اور بیویوں کو حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس حکم کی تعمیل سام، حام، یافس اور ان کی مومنہ بیوی امورہ نے کی اور سب کے سب فوراً کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن ان کا ایک فرزند جس کا نام کنان اور ایک بیوی جس کا نام واغلہ تھا، ان دونوں نے سرتابی اور پوری نافرمانی کے ساتھ تعمیل حکم سے انکار کر دیا، جس کے رد عمل میں انہوں نے بہت زور لگایا کہ کسی طرح یہ کشتی میں آ جائیں، مگر ان لوگوں نے ایک نہ سنی۔ جب حضرت نوح نے اپنے بیٹے کنان سے با اصرار سوار ہونے کو کہا تو اس نے جواب دیا کہ میں نہ سوار ہوں گا اور میری آپ فکر نہ کریں، یہ بڑے پہاڑ کھڑے ہیں، ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ بالآخر وہ غرق ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کنان نے جس پہاڑ پر بھروسہ کیا تھا وہ کوہ نجف تھا، جو اس وقت سب سے بلند پہاڑ تھا۔ فرزندان نوح کے حوالہ دینے سے خدا نے اسے ریگِ نرم بنا کر شام کی طرف اڑا دیا۔ پھر اس جگہ دریا بہنے لگا جس کا نام نے رکھا گیا، پھر وہ دریا خشک ہو گیا۔ خشک ہونے کو عربی میں جف کہتے ہیں۔ بالآخر کثرت استعمال سے نیجف کے بجائے اسے نجف کہا جانے لگا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم، حضرت نوح اور حضرت علی دفن ہیں۔ الغرض حضرت نوح نے سب کی کشتی میں سوار ہو جانے کے بعد تنور کا منہ کھول دیا اور کشتی میں خود بھی سوار ہو کر اس کے تمام دروازے بند کر دیے اور اوپر سے اسے اس طرح ڈھک دیا کہ کشتی میں اندھیرا گھپ ہو گیا۔ تنور کا منہ کھلنا تھا کہ پانی تیزی سے ابلنے لگا، اور چونکہ آسمان کے ساتوں سیارے برج سرطان میں آ گئے تھے جس کا تعلق آب بارانی سے ہے، لہٰذا پانی برسنے لگا اور ایسا برسا کہ پھر کبھی نہ برسا۔ گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا، ساری دنیا تاریک ہو گئی اور یہی سلسلہ 40 شبانہ روز تک جاری رہا، یہاں تک کہ دنیا کی بلند ترین پہاڑ سے 15 ہاتھ پانی اونچا ہو گیا، اور ایک روایت کے بنا پر پانی اتنا بلند ہوا کہ کشتی تابہ آسمان جا پہنچی اور دنیا کی تمام چیزیں تاآب ہو گئیں اور تمام مخلوق ختم ہو گئی۔ کثیر روایت میں ہے کہ صرف ایک خانہ کعبہ ڈوبنے سے بچ گیا اور اسی لیے اسے بیت العتیق کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ پانی جب بلند ہوا تھا اور خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تھا تو وہاں پہنچ کر اس نے دو راہ اختیار کر لیے تھے اور وہ خانہ کعبہ کے گرد حلقہ بنا کر آسمان تک بلند ہو گیا تھا۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ جب پانی تیزی سے ابلنے لگا تو ایک شخص نے اس وقت کے بادشاہ کے پاس جا کر صورتحال بیان کی، اور وہ اپنی سواری پر بیٹھ کر حالات دیکھنے کے لیے آیا اور حضرت نوح کے قریب پہنچا تو حضرت نوح نے یہ کہہ کر اس سے پانی سے کوئی نہیں بچ سکے گا اس کی تخویف کی اور ڈرایا، اور فرمایا اب خدا کا حکم آ گیا ہے، ان لوگوں کے علاوہ جو کشتی میں سوار ہیں دنیا کی کوئی چیز نہ بچ سکے گی۔ بادشاہ سفر دوست یہ عالم دیکھ کر سخت گھبرایا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ الغرض کشتی پانی پر چلی اور ساری دنیا کا دورہ کرتی ہوئی خانہ کعبہ کے قریب پہنچی اور اس کا 7 مرتبہ طواف کر کے وہاں سے روانہ ہوئی۔ تواریخ میں ہے کہ کشتی میں چونکہ تاریکی تھی اور دنیا بھی ساری تاریک تھی، لہٰذا خدا نے 2 نورانی موتی حضرت نوح کی درخواست پر بھیج دیے تھے، ایک دن میں روشن ہوتا تھا اور دوسرا رات میں روشنی دیتا تھا۔ اس کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ دن کی ساعت اور رات کب ہوگی، نیز نماز کا وقت معلوم ہوتا تھا۔ الغرض حضرت نوح کی کشتی جب پانی میں تیرتی ہوئی زمین کربلا پر پہنچی تو گرداب میں آ گئی، قریب تھا کہ چکر کھا کر ڈوب جائے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت نوح گھبرا اٹھے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، میرے پالنے والے یہ ماجرا کیا ہے اور یہ جگہ کون سی ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے نوح، اس وقت تمہاری کشتی اس مقام پر ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ عرض کی مالک، اس مقام پر یہ تلاطم کیوں ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے نوح، یہ وہ مقام ہے جس مقام پر کشتی اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خشکی میں غرق بخون ہوگی۔ روضۃ الشہداء۔
علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ کشتی آگے بڑھی اور کوہ جودی سے اس کا سینہ ٹکرایا تو ایک ہیبت ناک آواز آئی اور اضطراب پیدا ہو گیا۔ اس وقت حضرت نوح نے محمد و آل محمد کے واسطے سے دعا کی اور اس کو سکون نصیب ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ کشتی جس وقت کوفے سے روانہ ہوئی اس وقت بھی ورطے میں آئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ کشتی جب سرزمین شام پر پہنچی تھی جب بھی متزلزل اور متلاطم ہوئی تھی۔ حضرت نوح کی کشتی 10 رجب المرجب کو زمین کوفہ سے روانہ ہو کر آسمان کے نیچے نیچے چکر لگا رہی تھی کہ مشیت ایزدی نے کروٹ لی اور اختتام طوفان کا فیصلہ ہوا۔ زمین کو حکم ملا کہ اپنا پانی پی جا، آسمان کو فرمان ملا کہ بارش روک دے۔ ایک روایت میں ہے کہ آسمان سے جو پانی برسا تھا وہ چونکہ عذاب کی صورت میں برسا تھا لہذا شور تھا، اور چونکہ وہ عالم بالا کو واپس نہیں گیا اور عالم سفلی میں رہا لہذا جن دریاؤں اور سمندروں کے پانی میں شور ہے وہ اسی پانی کے مجموعے ہیں جو آسمان سے برسا تھا۔ غرض یہ کہ پانی اترنا شروع ہوا اور کشتی بیٹھنے لگی، یہاں تک کہ 10 محرم الحرام کو کوہ جودی پر ٹھہری۔ قوس و قزح ظاہر ہوئی، امن کا پیغام ملا۔ نوح نے شکر خدا ادا کیا، کشتی کی چھت کھولی، کوے کو حکم دیا کہ یہ معلوم کر کے واپس آئے کہ زمین پر کتنا پانی رہ گیا ہے۔ کوا گیا اور مردار پا کر کھانے میں مشغول ہو گیا۔ اس نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے اور کس لیے بھیجا ہے۔ حضرت نوح نے کوے کو بددعا دے کر اس کی روزی مردار پر منحصر کر دی۔ کبوتر سے فرمایا کہ تو جا اور پانی کی خبر لا۔ کبوتر اڑا اور زیتون کا ایک پتا لایا جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ درخت برآمد ہو گئے ہیں۔ چند ماہ کے بعد پھر کبوتر کو بھیجا اور وہ زمین پر بیٹھ کر اپنے پیروں میں کیچڑ لگا کر واپس آیا جس سے معلوم ہوا کہ پانی ختم ہو چکا ہے اور کیچڑ رہ گئی ہے۔ حضرت نوح نے اس کی اس خدمت کی وجہ سے اسے دعا دی کہ خدایا اس کے لیے لوگوں میں انس و محبت عطا کر اور اس کے پیروں کو یادگار کے طور پر سرخی دے تاکہ یہ سرخ رو ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتروں کے پاؤں اور ان کے منکار میں سرخی ہوتی ہے۔ کثیر روایت میں ہے کہ کوہ جودی موصل میں ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جودی مقام فرات کوفہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ چونکہ کشتی نوح محرم میں ٹھہری تھی اسی لیے اس مہینے کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ الغرض حضرت نوح کی کئی ماہ خشکی کا انتظار کرنے کے بعد خود بھی کشتی سے اترے اور ان لوگوں کو بھی اتارا جو کشتی میں سوار تھے اور دنیا کی آباد کاری میں مشغول ہو گئے اور تا حیات اسے آباد کرتے رہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے تعمیر بابل کی تجدید کی۔ حضرت نوح کشتی سے اترنے کے بعد باروایت 500 سال زندہ رہے اور ان کے ہمراہی 300 سال زندہ رہے۔ حضرت نوح کی زندگی ہی میں ایک بار سخت وبا پھیلی اور ان کی ساری امت جو اس وقت زمین پر تھی سب کی سب مر گئی اور وسیع زمین خدا پر حضرت نوح اور ان کے بیٹوں اور بہوؤں کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا۔ پھر انہی سے دوبارہ دنیا نے جنم لیا اور آبادی بڑھی، اسی وجہ سے انہیں آدم ثانی کہتے ہیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت نوح جب اپنی زندگی کے آخری دور میں پہنچے تو انہوں نے حضرت آدم اور حضرت ادریس کی طرح خداوند عالم کے حکم سے اپنے لائق و فائق فرزند جناب سام کو اپنا جانشین اور ولی عہد بنا دیا۔ مورخ محمد خاوند شاہ عربی رقم تراز ہیں کہ سام بن نوح کا شمار انبیاء کبار میں ہوتا ہے۔ حضرت نوح نے جب انہیں اپنے دوسرے بیٹوں سے عقل مند، سعادت زیر کی، ہوشمند، صلاحیت نفس، نجابت ذات میں ممتاز اور بلند پایا تو انہیں اپنی ولی عہدی سپرد کر دی اور انہیں نبوت کے اسرار اور رسالت کی گہرائیوں سے آگاہ فرما دیا اور اپنے دیگر اولاد کو ان کے مطابقت کا حکم دے دیا اور دنیا کی آبادی اور اقالیم عالم کے درمیان حصے کو جو ربع مسکون میں سب سے بہتر ہے ان کے لیے مخصوص کر دیا اور ان کے لیے خدا سے دعا اور درخواست کی کہ اکثر انبیاء، اولیاء، حکماء، سلاطین، امرا، صالح، سودا ان کی نسل سے قرار دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے سب بیٹوں سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ خدا کی عبادت سے غفلت نہ کرنا، یعقوبی صفحہ نمبر 10، اور شرک سے ضرور بچتے رہنا اور تکبر کو اپنے قریب نہ آنے دینا، کیونکہ ان دونوں چیزوں کا ارتکاب کرنے والا کبھی جنت میں نہ جائے گا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کا اپنا ورد قرار دیے رہنا، کیونکہ یہ بڑی اہمیت کے مالک ہیں اور خدا کی بارگاہ میں ان کی بڑی عزت و وقت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ولی عہدی کے وقت جناب سام کی عمر 448 سال تھی۔ باروایت علامہ مجلسی اور علامہ بہائی
اس جانشینی کا تقرر 18 ذی الحج کو ہوا تھا۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت نوح کی عمر کا جب آخری عہد آیا اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب ایام حیات عنقریب ختم ہو جائیں گے، تو اپنے بیٹوں کو جمع کر کے ان سے فرما دیا کہ میں نے ساری زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور اب اسے تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ جریدہ عراق، عرب و عجم، فارس، خراسان، شام کے لیے ہے، اور دیار مغرب، مصر، سوڈان، زنجبار، حبش، سندھ، ہندوستان حام کے لیے ہیں، اور زمین چین، تبت، ترکستان اور ساری زمین مشرق یافس کے لیے ہیں۔ سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس۔ سام اہل عرب، فارس اور روم کے مورث اعلیٰ تھے، حام اہل سوڈان کے مورث اعلیٰ تھے، اور یافس اہل ترک اور یاجوج اور ماجوج کے مورث اعلیٰ تھے۔ تبری میں ہے کہ طوفان کے 1000 سال تک کوئی بادشاہ نہیں ہوا تھا، البتہ 1000 سال کے بعد حام بن نوح کی اولاد سے پہلا بادشاہ ضحاک ہوا تھا۔ حضرت نوح کی وفات۔ حضرت نوح علیہ السلام جب جملہ امور سے فراغت کر چکے تو ملک الموت آ پہنچے۔ انہیں دیکھ کر بروایت کابل اخبار حضرت نوح گھبرا اٹھے اور کہنے لگے، اے ملک الموت، مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنے بچوں سے رخصت ہو لوں۔ انہوں نے کہا کہ اجازت نہیں ہے۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ میں ایسے مقام پر ہوں جہاں میرا کوئی نہیں ہے، مجھے غسل کون دے گا، میری نماز کون پڑھائے گا؟ انہوں نے کہا، میرے ہمراہ بہت سے فرشتے ہیں، یہ سب انتظام کر لیں گے۔ پھر فرمایا کہ مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں دھوپ سے سائے میں چلا جاؤں۔ ملک الموت نے کہا، اس کی اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت نوح دھوپ سے سائے میں چلے آئے۔ ملک الموت نے روح قبض کرنے سے پہلے پوچھا کہ اے نبی خدا، آپ نے بہت زیادہ طویل عمر گزاری ہے، بتائیے مدت حیات آپ کی نگاہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ انہوں نے کہا، اے ملک الموت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ساری زندگی بس اتنی تھی کہ دھوپ سے سائے میں آ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت نوح 850 سال کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے، پھر انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، اس کے بعد 200 سال کشتی کی تعمیر میں مشغول رہے، پھر 500 سال طوفان کے بعد بقیت حیات رہ کر انتقال فرما گئے۔ بنا بری ان کی کل عمر 2500 سال ہوتی ہے۔ مورخ ابن واضح کا بیان ہے کہ حضرت نوح کی وصیت کے مطابق بن لماغ بن سام نے ملائکہ کی مدد سے جسد آدم کو ایک مقدس مقام پر دفن کیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی جگہ حضرت نوح کی میت بھی سپرد خاک کی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ وہی جگہ ہے جس جگہ حضرت علی دفن کیے گئے ہیں۔ علامہ مجلسی بحوالہ روایت معتبرہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت امام حسن اور امام حسین سے فرمایا تھا کہ میرے جنازے کی اگلی سمت کو تم ہاتھ نہ لگانا اور پائتی کو اٹھانا، پھر وہ جنازہ جس طرف جائے چلے جانا اور جہاں ٹھہر جائے وہاں رکھ دینا، پھر مٹی ہٹانا، اس جگہ ایک قبر کھدی ہوئی برآمد ہوگی، تم مجھے اس میں دفن کر دینا۔ وہ قبر حضرت نوح کی بنائی ہوئی ہے، اس پر ایک تختی نصب تھی جس پر بازبان سربانی لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ قبر ہے جسے پیغمبر خدا نوح نے وصی محمد مصطفیٰ یعنی علی مرتضیٰ کے لیے طوفان سے 700 قبل بنائی ہے۔ جناب حسنین نے حضرت علی کو اسی میں دفن کر دیا۔ معتبر ترین روایت میں ہے کہ حضرت علی نجف اشرف میں دفن ہے اور آپ کے سر مبارک کے قریب حضرت آدم حضرت نوح کی قبر ہے۔ آج بھی زائر جاتے ہیں اور روضہ امیر المومنین میں حضرت آدم اور حضرت نوح اور حضرت علی کی زیارت پڑھتے ہیں۔ سام بن نوح کا عہد۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد جناب سام ان کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے صلب میں ودیعت تھا۔ حضرت نوح کی وصیت کے مطابق انہوں نے اس نور کی حفاظت کے لیے زن عفیفہ تلاش کی اور اس سے شادی کر لی۔ باروایت یعقوبی جب ان کی عمر 102 سال کی ہوئی تو خدا نے سب سے پہلے انہیں ایک نہایت لائق فرزند عطا کیا، انہوں نے اس کا نام ارفخشد رکھا۔ اس کے بعد انہیں خدا نے اور 8 بیٹے عطا کیے۔ جناب ارفخشد جو کہ تمام بیٹوں میں لائق، قابل، ہوشمند، زیرک اور عقل مند تھے، لہٰذا جناب سام نے حکم خدا سے انہیں اپنا جانشین بنا دیا اور ان کی شادی ایک زن عفیفہ سے کرا دی
جس کا نام باروایت علامہ اربیلی مرجانہ تھا، اور انہیں وصیت کر دی کہ نور محمدی کا پورا احترام کرنا اور اسے کسی غلط راہ میں ودیعت نہ کرنا، اور اس کے بعد باروایت ابن واضح 600 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ ارفخشد بن سام کا عہد۔ جناب سام کے انتقال کے بعد جناب ارفخشد فرائض منصبی کی ادائیگی میں مصروف و مشغول ہو گئے اور ان لوگوں کو عبادت خدا اور اطاعت پروردگار کی طرف متوجہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر باروایت یعقوبی 158 سال کی ہو گئی۔ پھر اسی عمر میں خدا نے باطن مرجانہ سے ایک لائق فائق فرزند عطا کیا جس کا نام انہوں نے شالخ رکھا۔ جب جناب شالخ بالغ ہوئے تو جناب ارفخشد نے ان کی شادی ایک زن عفیفہ کے ساتھ کر دی جس کا نام کعبہ بنت اویلم بن سام تھا۔ کشف الغمہ میں ہے کہ یہ شادی اس وقت ہوئی جبکہ شالخ کی عمر 30 سال کی ہو گئی تھی۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب جناب ارفخشد کی عمر کا بڑا حصہ گزر گیا اور وفات کا عہد قریب ہوا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے عبادت خدا کی وصیت و ہدایت کی اور کہا کہ گناہوں سے بچتے رہنا کیونکہ یہی خدا کی مرضی ہے اور اسی کی رضا کے بغیر اخروی نجات ناممکن ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے شالخ سے کہا کہ میری وصیت پر کان دھرو، اب تم میرے بعد حاکم ہو، اطاعت خدا پر عمل کرتے رہو، ان سب کو سنبھالنا تمہارا فریضہ ہے۔ اس کے بعد جناب شالخ باروایت مورخ ابن واضح 465 سال کی عمر میں ماہ نیسان کی 22 تاریخ کو اتوار کے دن انتقال فرما گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب ارفخشد وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے طوفان نوح کے بعد علم افلاک کی سر نو تدوین کی اور اس کا اختراع کیا۔ ناسخ التواریخ میں ہے کہ ارفخشد کی کنیت ابو الانبیاء تھی کیونکہ تمام انبیاء مرسلین کا سلسلہ انہی تک منتہی ہوتا ہے۔ شالخ بن ارفخشد کا عہد۔ جناب ارفخشد کی وفات کے بعد جناب شالخ نے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا اور انہیں اطاعت خدا کی طرف راغب کرتے اور معاصی سے بچنے کی ہدایت فرماتے تھے، یہاں تک کہ ان کی عمر جب باروایت یعقوبی 130 سال کی ہوئی تو خدا نے کعبہ بنت اویلم ابن سام کی باطن سے ایک فرزند عطا کیا جس کا نام انہوں نے عابر رکھا، جو بعد میں ہود کے نام سے موسوم ہو کر نبی خدا کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ مورخ ابن واضح کا بیان ہے کہ جب جناب شالخ کی وفات کا زمانہ قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے عابر یعنی ہود کو اپنا جانشین بنا کر انہیں ہدایت کی کہ قابیل کی اولاد سے بچتے رہنا اور ان کے اعمال و افعال کے قریب نہ جانا۔ اس کے بعد 430 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔